This is the Pearson Edexcel GCSE Paper 1 Listening in Urdu Higher Tier Practice Paper. You have 5 minutes to read through the question paper.
You may make notes at any time. In a few moments, you will hear the first recorded extract in Urdu. You will hear each extract twice. After playing the first extract, you will hear one bleep. After playing the second extract, you will hear two bleeps. After each question title is announced, there will be a pause to allow you to read the question. Some questions will be preceded by an example. You may write at any time while the recording is playing. Now turn to the first question, section A. फल सवाल नंबर 1 मिसाल फलों में मुझे सेब बहुत पसंद है। फलों में मुझे सेब बहुत पसंद है। सवाल नंबर 1 ये तकरीबन सारा साल मिलते रहते हैं। ये बहुत से रंगों का होता है, लेकिन मैं हमेशा सब्ज रंग का सेब खाती हूँ क्योंकि ये खट्टे मीठे होते हैं। इनमें विटामिन ए और सी काफ़ी ज़्यादा मिकदार में पाए जाते हैं, जो जिल्द को ताज़ा रखते हैं। सना, तुम्हें कौन सा फल पसंद है? मुझे तो अनार पसंद है, जिसे जन्नत का फल भी कहा जाता है। अनार का जूस पीने से बाल गिरना बंद हो जाते हैं और जिस्म में खून की कमी भी पूरी हो जाती है। अनार में सेब से 4 गुना ज्यादा विटामिन सी पाया जाता है। ये तकरीबन सारा साल मिलते रहते हैं। ये बहुत से रंगों का होता है, लेकिन मैं हमेशा सब्ज रंग का सेब खाती हूँ क्योंकि ये खट्टे मीठे होते हैं। इनमें विटामिन ए और सी काफ़ी ज़्यादा मिकदार में पाए जाते हैं, जो जिल्द को ताज़ा रखते हैं। सना, तुम्हें कौन सा फल पसंद है? मुझे तो अनार पसंद है, जिसे जन्नत का फल भी कहा जाता है। अनार का जूस पीने से बाल गिरना बंद हो जाते हैं और जिस्म में खून की कमी भी पूरी हो जाती है। अनार में सेब से 4 गुना ज्यादा विटामिन सी पाया जाता है। Section B. शुमाली इलाका जात की सियाहत। सवाल नंबर 2 मिसाल शाम 4:45 गिलगित बल्तिस्तान जाने का प्रोग्राम बना। शाम 4:45 गिलगित बल्तिस्तान जाने का प्रोग्राम बना। सवाल नंबर 2 हम सुबह 6:15 बजे गिलगित जाने के लिए रवाना हुए। हम बहुत पुरजोश और खुश थे। 1:30 बजे दोपहर के खाने के लिए एबटाबाद रुके। इसके बाद हमारा सफ़र खूबसूरत रास्तों पर दोबारा शुरू हो गया। 5:15 बजे पेट्रोल पंप पर रुके। वहाँ पेट्रोल भरवाया और चाय पीकर ताज़ा दम हो गए। तकरीबन 5:45 बजे टायर पंचर हो गया। इसको तब्दील किया। आखिर रात 2:30 बजे हम गिलगित पहुँच गए। खाना खाया और थकावट के बायस जल्द ही सो गए। हम सुबह 6:15 बजे गिलगित जाने के लिए रवाना हुए। हम बहुत पुरजोश और खुश थे। 1:30 बजे दोपहर के खाने के लिए एबटाबाद रुके। इसके बाद हमारा सफ़र खूबसूरत रास्तों पर दोबारा शुरू हो गया।
5:15 بجے پیٹرول پمپ پر رکے، وہاں پیٹرول بھروایا اور چائے پی کر تازہ دم ہو گئے۔ تقریباً 5:45 بجے ٹائر پنچر ہو گیا، اس کو تبدیل کیا۔ آخر رات 2:30 بجے ہم گلگت پہنچ گئے، کھانا کھایا اور تھکاوٹ کے باعث جلد ہی سو گئے۔ Section B. Environmental issues. Question 3 exam. صفائی ہمارے ایمان کا آدھا حصہ ہے، ہمیں صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا چاہیے۔ صفائی ہمارے ایمان کا آدھا حصہ ہے، ہمیں صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا چاہیے۔ Question 3. کل میں باغ میں گیا کہ چلو کچھ دیر کے لیے کھلی فضا میں سانس لیتا ہوں تاکہ میری طبیعت تازہ دم ہو جائے، لیکن باغ بے انتہا گندا تھا۔ باغ اس قدر گندا کیوں تھا؟ روزانہ جو لوگ یہاں سیر کرنے آتے ہیں وہ گند پھیلاتے ہیں، کھانے پینے کی بچی ہوئی اشیاء پھینک دیتے ہیں، جگہ جگہ خالی بوتلوں کے ڈھیر لگا دیتے ہیں۔ میرے خیال میں اگر لوگوں کو صفائی کی اہمیت کا اندازہ ہو جائے تو کوئی بھی اپنے ماحول اور ملک کو گندا نہیں رکھے گا۔ والدین اور اساتذہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں اور طلباء کو صفائی کی اہمیت سے آگاہ کریں اور انہیں نہ صرف خود کو صاف رکھنے بلکہ اپنے ارد گرد کے ماحول کو بھی صاف رکھنے کا سبق دیں۔ کل میں باغ میں گیا کہ چلو کچھ دیر کے لیے کھلی فضا میں سانس لیتا ہوں تاکہ میری طبیعت تازہ دم ہو جائے، لیکن باغ بے انتہا گندا تھا۔ باغ اس قدر گندا کیوں تھا؟ روزانہ جو لوگ یہاں سیر کرنے آتے ہیں وہ گند پھیلاتے ہیں، کھانے پینے کی بچی ہوئی اشیاء پھینک دیتے ہیں، جگہ جگہ خالی بوتلوں کے ڈھیر لگا دیتے ہیں۔ میرے خیال میں اگر لوگوں کو صفائی کی اہمیت کا اندازہ ہو جائے تو کوئی بھی اپنے ماحول اور ملک کو گندا نہیں رکھے گا۔ والدین اور اساتذہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں اور طلباء کو صفائی کی اہمیت سے آگاہ کریں اور انہیں نہ صرف خود کو صاف رکھنے بلکہ اپنے ارد گرد کے ماحول کو بھی صاف رکھنے کا سبق دیں۔ Food and drink. میں گھر کا پکا کھانا پسند کرتی ہوں جو جیب پر بوجھ نہیں ڈالتا، یہ صاف ستھرا ہوتا ہے اور مزیدار بھی۔ میں گھر کا پکا کھانا پسند کرتی ہوں جو جیب پر بوجھ نہیں ڈالتا، یہ صاف ستھرا ہوتا ہے اور مزیدار بھی۔ Question 4. مجھے طرح طرح کے کھانے پسند ہیں اور بھوک بھی بہت لگتی ہے، مجھے جو بھی مل جائے کھا لیتا ہوں، گھر کا کھانا ہو یا بازاری، بس حلال ہونا چاہیے۔ مجھے تو موٹاپے اور بیماریوں سے ڈر لگتا ہے، اس لیے میں تو زیادہ تر پھل اور سبزیوں کا استعمال کرتی ہوں۔ میرا گھر اسکول سے دور ہے، اس لیے میں اسکول کے کیفیٹیریا کی چپس کھاتا ہوں جو مجھے پسند ہے۔ لنچ باکس میں پڑا ٹھنڈا کھانا میں تو نہیں کھا سکتا۔ میرا گھر اسکول کے بالکل پاس ہی ہے۔ میری ماں روزانہ کھانے کے وقت میری پسند کا کھانا بنا کر اسکول لاتی ہیں جو میں مزے لے کر کھاتی ہوں، کبھی سینڈوچ،
تو کبھی برگر۔ مجھے طرح طرح کے کھانے پسند ہیں اور بھوک بھی بہت لگتی ہے۔ مجھے جو بھی مل جائے کھا لیتا ہوں، گھر کا کھانا ہو یا بازاری، بس حلال ہونا چاہیے۔ مجھے تو موٹاپے اور بیماریوں سے ڈر لگتا ہے، اس لیے میں تو زیادہ تر پھل اور سبزیوں کا استعمال کرتی ہوں۔ میرا گھر اسکول سے دور ہے، اس لیے میں اسکول کے کیفیٹیریا کی چپس کھاتا ہوں جو مجھے پسند ہے۔ لنچ باکس میں پڑا ٹھنڈا کھانا میں تو نہیں کھا سکتا۔ میرا گھر اسکول کے بالکل پاس ہی ہے۔ میری ماں روزانہ کھانے کے وقت میری پسند کا کھانا بنا کر اسکول لاتی ہیں، جو میں مزے لے کر کھاتی ہوں، کبھی سینڈوچ تو کبھی برگر۔ Film and television. Question 5 example. مارننگ شوز میں مجھے ہر روز ایک نئے موضوع کے بارے میں جاننے کا موقع ملتا ہے۔ مارننگ شوز میں مجھے ہر روز ایک نئے موضوع کے بارے میں جاننے کا موقع ملتا ہے۔ Question 5. مجھے مارننگ شوز دیکھ کر سخت کوفت ہوتی ہے۔ کہیں میک اپ کے مقابلے ہو رہے تو کہیں شادی شدہ اداکاروں کی دوبارہ شادی، اور کسی دن یہ نہ ہو تو ماڈلنگ شروع ہو جاتی ہے۔ اکثر اوقات ان کے موضوعات بہت دلچسپ ہوتے ہیں جو ہماری معلومات میں اضافہ کرتے ہیں۔ ان میں معاشرتی مسائل کی حقیقی کہانیاں بتائی جاتی ہیں، ان کا حل بتایا جاتا ہے، ٹوٹکے بتائے جاتے ہیں، اور نت نئے کپڑوں کے ڈیزائن دکھائے جاتے ہیں۔ شوز میں کوئی بھی کہانی حقیقی نہیں ہوتی، سب کردار فرضی ہوتے ہیں جو لوگوں کو بے وقوف بنا کر ان کا وقت ضائع کرتے ہیں۔ ہاں، کہہ تو آپ ٹھیک رہی ہو، ہوتا تو واقعی یہی سب کچھ ہے۔ مجھے مارننگ شوز دیکھ کر سخت کوفت ہوتی ہے۔ کہیں میک اپ کے مقابلے ہو رہے تو کہیں شادی شدہ اداکاروں کی دوبارہ شادی، اور کسی دن یہ نہ ہو تو ماڈلنگ شروع ہو جاتی ہے۔ اکثر اوقات ان کے موضوعات بہت دلچسپ ہوتے ہیں جو ہماری معلومات میں اضافہ کرتے ہیں۔ ان میں معاشرتی مسائل کی حقیقی کہانیاں بتائی جاتی ہیں، ان کا حل بتایا جاتا ہے، ٹوٹکے بتائے جاتے ہیں، اور نت نئے کپڑوں کے ڈیزائن دکھائے جاتے ہیں۔ شوز میں کوئی بھی کہانی حقیقی نہیں ہوتی، سب کردار فرضی ہوتے ہیں جو لوگوں کو بے وقوف بنا کر ان کا وقت ضائع کرتے ہیں۔ ہاں، کہہ تو آپ ٹھیک رہی ہو، ہوتا تو واقعی یہی سب کچھ ہے۔ School. Question 6. بہت سے اسکولوں میں طلباء کو گھر میں پڑھائی کا کام یعنی ہوم ورک دیا جاتا ہے، جس کو مکمل کرنے کے لیے طلباء روزانہ کم از کم 2 گھنٹے گھر پر کام کرتے ہیں۔ اساتذہ کے مطابق یہ کام طلباء کی قابلیت اور تعلیمی معیار کے مطابق دیا جاتا ہے تاکہ طلباء گھر میں اپنا وقت ضائع نہ کریں اور خود کو پڑھائی کے کاموں میں مصروف رکھیں۔ لیکن طلباء کو گھر میں کرنے کے لیے کوئی کام نہیں دینا چاہیے۔ انہیں فارغ وقت میں دوسری عملی سرگرمیوں میں حصہ لینا چاہیے۔ انہیں کھیل کود اور ورزش کرنی چاہیے، باغ میں کھلی فضا میں وقت گزارنا چاہیے، اپنا وقت خاندان اور دوستوں کے ساتھ گزارنا چاہیے،
کیونکہ یہ چیزیں بھی زندگی میں بہت اہمیت رکھتی ہیں۔ صرف ایک کام کرنے سے بچے ذہنی طور پر پرسکون نہیں رہ پاتے۔ بہت سے اسکولوں میں طلباء کو گھر میں پڑھائی کا کام یعنی ہوم ورک دیا جاتا ہے، جس کو مکمل کرنے کے لیے طلباء روزانہ کم از کم 2 گھنٹے گھر پر کام کرتے ہیں۔ اساتذہ کے مطابق یہ کام طلباء کی قابلیت اور تعلیمی معیار کے مطابق دیا جاتا ہے تاکہ طلباء گھر میں اپنا وقت ضائع نہ کریں اور خود کو پڑھائی کے کاموں میں مصروف رکھیں۔ لیکن طلباء کو گھر میں کرنے کے لیے کوئی کام نہیں دینا چاہیے۔ انہیں فارغ وقت میں دوسری عملی سرگرمیوں میں حصہ لینا چاہیے۔ انہیں کھیل کود اور ورزش کرنی چاہیے۔ باغ میں کھلی فضا میں وقت گزارنا چاہیے۔ اپنا وقت خاندان اور دوستوں کے ساتھ گزارنا چاہیے، کیونکہ یہ چیزیں بھی زندگی میں بہت اہمیت رکھتی ہیں۔ صرف ایک کام کرنے سے بچے ذہنی طور پر پرسکون نہیں رہ پاتے۔ Who am I? Question 7. میں آج بہت خوش ہوں کیونکہ استانی صاحبہ آپ نے آج مجھے بہت اچھی باتیں بتائی ہیں۔ اچھا، مجھے بھی تو بتائیں آپ کو میری کون سی بات اچھی لگتی ہے؟ کہ اسلامی معاشرے میں بیٹی ایک نہایت پاکیزہ اور محبت سے بھرپور رشتہ ہے۔ تعلیم کے میدان میں بیٹے کی طرح اس کے لیے بھی یکساں حقوق مقرر کیے گئے ہیں۔ بیٹی کی پیدائش پر والدین کا رویہ مثبت ہوتا ہے۔ والدین بیٹی کی پیدائش کو اللہ کی رحمت مانتے ہیں۔ بیٹیاں گھر کے آنگن کا پھول سمجھی جاتی ہیں، جن کی خوشبو پورے گھر کو معطر رکھتی ہے۔ اتنی اچھی باتیں بتا کر آپ نے تو مجھے خوش کرنے کے ساتھ سمجھدار بھی بنا دیا ہے۔ عورت کو جس قدر اعلیٰ مقام ہمارے معاشرے میں دیا جاتا ہے، شاید اور کسی نے نہیں دیا۔ ماں، بیوی، بیٹی اور بہن، ہر رشتے میں انہیں حیا بنا کر عزت بخشی جاتی ہے۔ ان کی تعلیم و تربیت کا خاص خیال رکھ کر ان سے محبت کی جاتی ہے۔ میں آج بہت خوش ہوں کیونکہ استانی صاحبہ آپ نے آج مجھے بہت اچھی باتیں بتائی ہیں۔ اچھا، مجھے بھی تو بتائیں آپ کو میری کون سی بات اچھی لگتی ہے؟ کہ اسلامی معاشرے میں بیٹی ایک نہایت پاکیزہ اور محبت سے بھرپور رشتہ ہے۔ تعلیم کے میدان میں بیٹے کی طرح اس کے لیے بھی یکساں حقوق مقرر کیے گئے ہیں۔ بیٹی کی پیدائش پر والدین کا رویہ مثبت ہوتا ہے۔ والدین بیٹی کی پیدائش کو اللہ کی رحمت مانتے ہیں۔ بیٹیاں گھر کے آنگن کا پھول سمجھی جاتی ہیں، جن کی خوشبو پورے گھر کو معطر رکھتی ہے۔ اتنی اچھی باتیں بتا کر آپ نے تو مجھے خوش کرنے کے ساتھ سمجھدار بھی بنا دیا ہے۔ عورت کو جس قدر اعلیٰ مقام ہمارے معاشرے میں دیا جاتا ہے، شاید اور کسی نے نہیں دیا۔ ماں، بیوی، بیٹی اور بہن، ہر رشتے میں انہیں حیا بنا کر عزت بخشی جاتی ہے۔ ان کی تعلیم و تربیت کا خاص خیال رکھ کر ان سے محبت کی جاتی ہے۔ Sports events.
Question 8 example. मैराथन दौड़ ओलंपिक में शामिल है और बड़े बड़े मुल्कों और शहरों में मुनक्किद की जाती है। मैराथन दौड़ ओलंपिक में शामिल है और बड़े बड़े मुल्कों और शहरों में मुनक्किद की जाती है। Question 8, Part A. हाँ, और इस दौड़ में हजारों लोग हिस्सा लेते हैं। मैच जीतने के लिए बाकायदा मशकें भी करते हैं, क्योंकि जीत के लिए मेहनत तो करनी पड़ती है। मैं दुबई गई तो देखा वहाँ मैराथन को बहुत मकबूलियत हासिल है। शौकिया अफराद के अलावा बहुत से लोग तो इनाम में मिलने वाली रकम की खातिर भी इस खेल में शामिल हो जाते हैं। हाँ, और इस दौड़ में हजारों लोग हिस्सा लेते हैं। मैच जीतने के लिए बाकायदा मशकें भी करते हैं, क्योंकि जीत के लिए मेहनत तो करनी पड़ती है। मैं दुबई गई तो देखा वहाँ मैराथन को बहुत मकबूलियत हासिल है। शौकिया अफराद के अलावा बहुत से लोग तो इनाम में मिलने वाली रकम की खातिर भी इस खेल में शामिल हो जाते हैं। Question 8, Part B. एक अहम बात, बहुत से लोग इसमें जीतने की रकम से अपने ज़ाती मकासद हासिल करने के अलावा बहुत से फलाही इदारों और रिश्तेदारों की मदद भी करते हैं। मुझे तो ये दौड़ देखकर बहुत मज़ा आता है, क्योंकि इसमें बहुत से नौजवान तो शुगल के तौर पर शामिल हो जाते हैं। थोड़ा दूर जाते हैं, वो थक जाते हैं और गिर जाते हैं। कुछ लोगों ने तो अपने आप को नुमायां करने के लिए अजीबो-गरीब हुलिये भी अपनाए होते हैं। एक अहम बात, बहुत से लोग इसमें जीतने की रकम से अपने ज़ाती मकासद हासिल करने के अलावा बहुत से फलाही इदारों और रिश्तेदारों की मदद भी करते हैं। मुझे तो ये दौड़ देखकर बहुत मज़ा आता है, क्योंकि इसमें बहुत से नौजवान तो शुगल के तौर पर शामिल हो जाते हैं। थोड़ा दूर जाते हैं, वो थक जाते हैं और गिर जाते हैं। कुछ लोगों ने तो अपने आप को नुमायां करने के लिए अजीबो-गरीब हुलिये भी अपनाए होते हैं। Weather. Question 9, Part A. जून के महीने में जब सूरज दिन भर आग बरसता है, गली मकान तपने लगते हैं और लोग बार बार बारिश के लिए दुआ मांगते हैं, तो अल्लाह की रहमत से मूसलाधार बारिशें शुरू हो जाती हैं। इस मौसम को हम बरसात का मौसम कहते हैं। आज तो सुबह से आसमान पर काले स्याह बादल छाए हुए थे और ठंडी हवा चल रही थी। बच्चे बरसात के रंगीन मौसम में खुशी से झूम रहे थे। सिर्फ बच्चों का शोर ही नहीं, इस मौसम में तो कोयल की कूक और परिंदों की चहचहाहट भी ज्यादा सुनाई देती है। बारिश से धुला सब्जा निखरा निखरा नजर आता है। कितना हसीन होता है। मौसम बरसात में टिप टिप गिरती हुई बूंदों की जलतरंग मौसीकी की तरह दिल को लुभाती है। सूरज और बादलों की आंख मचोली एक दिलचस्प खेल लगता है। फिर अचानक तेज बारिश और एकदम से मौसम साफ और कोसे कज़ा के नज़ारे, मौसम का मज़ा दोबाला हो जाता है। जून के महीने में जब सूरज दिन भर आग बरसता है, गली मकान तपने लगते हैं और लोग बार बार बारिश के लिए दुआ मांगते हैं, तो अल्लाह की रहमत से मूसलाधार बारिशें शुरू हो जाती हैं। इस मौसम को हम बरसात का मौसम कहते हैं। आज तो सुबह से आसमान पर काले स्याह बादल छाए हुए थे और ठंडी हवा चल रही थी। बच्चे बरसात के रंगीन मौसम में खुशी से झूम रहे थे। सिर्फ बच्चों का शोर ही नहीं, इस मौसम में तो कोयल की कूक
اور پرندوں کی چہچہاہٹ بھی زیادہ سنائی دیتی ہے۔ بارش سے دھلا سبزہ نکھرا نکھرا نظر آتا ہے، کتنا حسین ہوتا ہے۔ موسم برسات میں ٹپ ٹپ گرتی ہوئی بوندوں کی جل ترنگ موسیقی کی طرح دل کو لبھاتی ہے۔ سورج اور بادلوں کی آنکھ مچولی ایک دلچسپ کھیل لگتا ہے۔ پھر اچانک تیز بارش اور ایک دم سے موسم صاف اور کوسے قزح کے نظارے، موسم کا مزہ دوبالا ہو جاتا ہے۔ Question 9, Part B. یہ موسم اپنے ساتھ کچھ مصیبتیں بھی لے کر آتا ہے۔ اس میں تھوڑی فصل سیراب اور زیادہ بارش سے کھڑی فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ دراصل دریاؤں کے ارد گرد رہنے والے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ کہیں سیلاب نہ آ جائے۔ سڑکوں پر پانی کھڑا ہونے سے راستے بند ہو جاتے ہیں، آنا جانا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ موسم سردیوں کی خوشخبری سناتا ہے، لیکن اس موسم میں سب سے زیادہ مزہ دیہات میں رہنے والے کرتے ہیں، کیونکہ وہاں کھلی فضا ہوتی ہے اور وہ حبس کی مصیبت سے بچ جاتے ہیں۔ یہ موسم اپنے ساتھ کچھ مصیبتیں بھی لے کر آتا ہے۔ اس میں تھوڑی فصل سیراب اور زیادہ بارش سے کھڑی فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ دراصل دریاؤں کے ارد گرد رہنے والے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ کہیں سیلاب نہ آ جائے۔ سڑکوں پر پانی کھڑا ہونے سے راستے بند ہو جاتے ہیں، آنا جانا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ موسم سردیوں کی خوشخبری سناتا ہے، لیکن اس موسم میں سب سے زیادہ مزہ دیہات میں رہنے والے کرتے ہیں، کیونکہ وہاں کھلی فضا ہوتی ہے اور وہ حبس کی مصیبت سے بچ جاتے ہیں۔ Bringing the world together. Question 10 example. کھیل صحت مند زندگی گزارنے کے لیے بہت ضروری ہیں۔ جو لوگ کھیلوں میں دلچسپی رکھتے ہیں وہ جسمانی طور پر تندرست اور توانا رہتے ہیں۔ کھیل صحت مند زندگی گزارنے کے لیے بہت ضروری ہیں۔ جو لوگ کھیلوں میں دلچسپی رکھتے ہیں وہ جسمانی طور پر تندرست اور توانا رہتے ہیں۔ Question 10, Part 1. ہاں بالکل یہی وجہ ہے کہ اب تو کھیلوں کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے اسکولوں میں بھی کھیلوں کی تربیت دی جاتی ہے اور بہت سے کھیلوں کے مقابلے کروائے جاتے ہیں۔ کھیلوں سے انسان کی شخصیت سنورتی ہے، وہ مل جل کر رہنا سیکھتا ہے، اس کی نظر میں امیر، غریب، گورے اور کالے کا فرق ختم ہو جاتا ہے، وہ فرما بردار بنتا ہے اور وقت کی پابندی کرتا ہے۔ ہاں بالکل یہی وجہ ہے کہ اب تو کھیلوں کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے اسکولوں میں بھی کھیلوں کی تربیت دی جاتی ہے اور بہت سے کھیلوں کے مقابلے کروائے جاتے ہیں۔ کھیلوں سے انسان کی شخصیت سنورتی ہے، وہ مل جل کر رہنا سیکھتا ہے، اس کی نظر میں امیر، غریب، گورے اور کالے کا فرق ختم ہو جاتا ہے، وہ فرما بردار بنتا ہے اور وقت کی پابندی کرتا ہے۔ Question 10, Part 2. سچ بات تو یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں دوسرے کام تو کسی نہ کسی طرح پورے کر لیتے ہیں، لیکن کھیل نہ کھیلنے کے ہمارے پاس 100 بہانے ہیں، جبکہ ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ خطرناک بیماریوں سے بچنے کے لیے جسمانی کھیل بے حد مفید ہیں۔ ہمیں اپنی مصروف زندگی میں ٹی وی اور ویڈیو گیم سے جان چھڑا کر سستی اور کاہلی سے چھٹکارا پا کر اپنے لیے تھوڑا سا وقت نکالنا چاہیے اور ہفتے میں کم از کم 3 بار کسی بھی جسمانی کھیل میں حصہ لینا چاہیے۔
سچ بات تو یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں دوسرے کام تو کسی نہ کسی طرح پورے کر لیتے ہیں، لیکن کھیل نہ کھیلنے کے ہمارے پاس 100 بہانے ہیں، جبکہ ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ خطرناک بیماریوں سے بچنے کے لیے جسمانی کھیل بے حد مفید ہیں۔ ہمیں اپنی مصروف زندگی میں ٹی وی اور ویڈیو گیم سے جان چھڑا کر سستی اور کاہلی سے چھٹکارا پا کر اپنے لیے تھوڑا سا وقت نکالنا چاہیے اور ہفتے میں کم از کم 3 بار کسی بھی جسمانی کھیل میں حصہ لینا چاہیے۔ This is the end of the recording. You may continue to write and check your answers until the end of the test.